Assalamu alaikum. My name is Mansoor Sarwar, and I'll be spending this semester with you teaching you operating systems course. The course code is CS604. Before we talk about what we are going to cover in this course throughout the semester, I would like to introduce myself to you, and then we'll go on and see what the agenda for today is and what is the outline for the course for the whole semester. Like I said, my name is Mansoor Sarwar. Just a little bit background of myself. I did my FSc in pre-engineering from the Government College Lahore. Then I did my BS in electrical engineering from the University of Engineering and Technology Lahore. Afterwards, I went on for my master's and PhD in computer engineering. I finished both of those from the Iowa State University in the USA. After finishing my PhD, I spent a number of years, a total of about 17 plus years, teaching at institutions of higher education, including the UET Lahore, University of Portland in Oregon, Kuwait University. Then I joined LUMS. I taught there for 3 years. I was also the head of the computer science department there. And more recently, I joined the University of Management and Technology, UMT, in Lahore. I spent most of my career at the University of Portland, where I spent 11 plus years, and I was a full tenured professor there. Just to let you know a little bit about the course itself as to what we are going to do in the course, in particular what are the objectives and some of the requirements of the course. The main objective of the course is that we learn about the principles and concepts involved in the design and implementation of operating systems. We are going to do that by way of covering the basic concepts used in design and implementation of the operating system, as well as looking at the various contemporary and old operating systems such as Windows, Unix, and Linux operating systems as to how they use these concepts. So essentially, we're going to integrate a discussion of the Windows, Unix, and Linux operating systems throughout the course. The textbook for the course is going to be Operating System Concepts by Silberschatz, Gagné, and Galvin. It is the 6th edition of the textbook, published in 2002 by John Wiley. As far as some of the other requirements go, I'm going to require you to do about 3 to 4 programming exercises. And the purpose of the programming exercises is going to be to make sure that whatever algorithms and concepts we cover in class, you're able to implement them in an actual computer system by using a language like C or C++. And also, throughout the course, as I said, we are going to look at the various concepts and algorithms and facilities available in the Unix and Linux operating systems. Whatever concepts we cover in class related to Unix or Linux, for example, I'm going to give programming exercises where you're able to use those concepts and perform various tasks by using the services available in those Unix and Linux operating systems. I should also tell you that in this course there are 2 assistants, two people who are going to assist me, Nazia Zaman and Sana Khwaja. With that, I think it's time that we go ahead and look for the agenda for today and also look at what we are going to do throughout the semester. So the agenda for today is that essentially we'll have the introduction to the course, followed by a simple look at a very simplified structure of a computer system. So essentially the organization of a computer system in a very simplified fashion. Then we look at the purpose of a computer system. Now, all of you have used computers for many number of years,
and I'm sure you know why we use computers. I'll give you my perspective, and with that perspective, we are going to see as to how the operating system comes into picture, as to why we need to have an operating system, and how the various aspects of operating systems, various features and services help us do what we want to use the computer system for. After that, we look at the course outline in fair amount of detail, followed by just going into the course very slowly and looking at it as to why we need an operating system to begin with. So let's go on and look at the first part of today's lecture, which is a very simplified look at computer system. So computer system consists of basically 3 to 4 layers, okay, 3 to 4 parts, and I'm saying using the word layers because we are going to look at a layered model of a computer system where we have some hardware, okay, and in the hardware is included are included things like your disk drive, your CPU in the computer system, such as the P4, main memory, a mouse, a keyboard, perhaps a printer and a plotter, and so on and so forth. So all of those items comprise what is known as the computer system hardware. Now, then on top of the computer system hardware, we have something known as an operating system, a software which has a particular purpose, and we are going to look at as to what the purpose is and what are the various elements of the operating system, and look into those elements in fair amount of detail throughout the course. Now, on top of the operating systems layer, we have a layer of software known as the applications layer. What we have in this layer is a number of applications and tools that we need to use whenever we use a computer system. For example, we may have word processing software, we may have database software. In a banking environment, we would have some kind of a software that helps the bankers do their daily chores, such as doing transactions and so on. In airline reservations office, we'll have a software that allows them to automate those processes. We may have compilers, integrated development environments, such as the C++ integrated development environment, or Java integrated development environment, or editors, text editors, such as the Pico and the Vi in a Unix system. Now, this is the applications layer that allows users to use the software, use the computer system. So on top of the application software, we have the users sitting, okay? Depending upon whether this computer system allows only one user to use the computer at a given time, or multiple users to use the computer at a given time, we would have one or more users using the computer. So again, to recap, looking at a computer system in terms of a number of layers, we have the hardware layer, we have the operating systems layer, we have the applications layer, and on top of the applications layer, we have the users sitting. So in terms of a diagram, this is how a computer system looks like. Okay, we have the hardware, the operating systems, the applications there, and the users sitting on top. We are going to look at the details of the OS software as to what are the various components. One component which you would read about and hear about a lot in any literature on operating systems is known as the OS kernel, the operating system kernel. The purpose of the kernel is really to do the real work. So anything done by the operating system is really done by the kernel. Now, we are going to look at as to what the purpose of a computer system is. Now, all of you have used computers for many years. You know what you use the computer system for. So there are various perspectives as to what the purpose of a computer system is. In general, we would say that a computer system is used to allow you to solve problems in an efficient manner, and it provides you tools to do that. Now, whenever you solve a problem by a computer, typically, if you're using the computers which you use on a daily basis, such as a PC with an operating system on top, such as Windows or Linux and Unix, you would end up using some tools to develop a program which would solve the problem. Okay? So, for example,
you may be asked in a programming course, for example, that you are to develop a software, write a program which would manage a student system in a class or in a college or in a university. So you are going to use maybe an integrated development environment such as for Visual C or for Java, and end up writing a program which, when executed, would help the user, perhaps somebody in the admissions office or the registrar's office or a teacher, to maintain student records, such as the name of the student and the ID of the student, the current GPA, and so on and so forth. Now, so it allows you to, so a computer system's purpose is to allow you to solve problems by writing solutions for them which would run on a computer system. Now, so essentially, if you look at it, all you end up doing is, by using various tools and development environments, using a particular language, you end up writing a program which is to be run on a computer system, perhaps the same computer system where you developed the program, or another computer system. So the end result is that the purpose of a computer system is to run programs. It's that simple. So the purpose of a computer system is to run programs. Now, how are these programs run? We are going to look at this process in a bit more detail, and the purpose of this discussion is not going to be what you perhaps already know as to, the computer is, the executable, the program has to be in the main memory, and then it runs, and so on and so forth. The purpose of this discussion here would be to highlight the issues which the underlying operating system needs to handle. So let's look at a diagram for a computer system which consists of a system bus, and hang off the system bus various devices and peripheral devices such as the CPU, the main memory, a mouse perhaps, a keyboard, the display screen, there's a hard drive, there may be a piece of RAM in there, a printer perhaps is connected, and so on and so forth. So how does a program execute on a computer system? Now, first we need to know that as to where the program resides before it executes, before we run it by either double-clicking an icon on a Windows-like Windows-like system which provides a graphical user interface, or by typing a command line and hitting the enter key. اچھا اب دیکھنا یہ کہ ایکسیکیوٹ کرنے سے پہلے پروگرام ہوتا کہاں پہ ہے. تو دا پروگرام از آن دا ڈسک. تو جب ڈسک پہ پروگرام پڑا ہوتا ہے, آپ ایک آئیکن کو ڈبل کلک کرتے ہیں یا کمانڈ لائن ٹائپ کر کے انٹر ہٹ کرتے ہیں, تو کمپیوٹر سسٹم کا کوئی حصہ اس پروگرام کو ڈسک سے مین میموری میں ڈالتا ہے, وہاں سے پھر سی پی یو کو کسی اسٹیٹ میں لے کے آتا ہے تاکہ جو پہلی انسٹرکشن ہے پروگرام میں وہ ایکسیکیوٹ کر سکے. تو جیسا کہ آپ نے کمپیوٹر آرگنائزیشن اور اسمبلی لینگویج کے کورس میں سیکھا کہ جب سی پی یو ایک انسٹرکشن کو ایکسیکیوٹ کرتا ہے تو اس کے بعد جو پروگرام میں دوسری انسٹرکشن ہے اس کو ایکسیکیوٹ کرتا ہے. تو اس کو کیسے پتہ چلتا ہے کہ کس انسٹرکشن کو ایکسیکیوٹ کرنا ہے؟ پروگرام کاؤنٹر جو ہے سی پی یو کے اندر وہ پوائنٹ کرتا ہے جو اگلی انسٹرکشن کو ایکسیکیوٹ کرنا ہو, جس اگلی انسٹرکشن کو ایکسیکیوٹ کرنا ہو. تو اس طرح ڈسک سے پروگرام دیا جاتا ہے, مین میموری میں ڈال دیا جاتا ہے, سی پی یو کی اسٹیٹ کو پراپرلی سیٹ کر دیا جاتا ہے, ان پرٹیکولر setting the PC, the program counter, to point to the right instruction to be executed. And after that, the CPU gets into the CPU cycle, which is fetching the next instruction, decoding it, and executing it. اچھا, اب اس سارے پروسیس میں دیکھیں کہ کمپیوٹر سسٹم کو کیا کیا کرنا پڑا اور اس کے علاوہ اور کیا ایشوز ہیں. ایک تو یہ کہ اس نے پہلے جب آپ نے ڈبل کلک کیا ایک آئیکن کو یا کمانڈ لائن آپ نے ٹائپ کی, تو اس کمانڈ لائن کو لے کے کمپیوٹر سسٹم نے دیکھنا ہے کہ یہ جو کمانڈ لائن میں جو پروگرام آپ نے بتایا ہے یہ ڈسک میں کس جگہ پہ ہے. ٹھیک ہے جی, یہ کسی فائل میں ہوگا. تو جب پروگرام کریٹ کیا گیا تو یہ فائل کریٹ کی گئی ڈسک میں, اور جب وہ فائل کریٹ کی گئی تو کمپیوٹر سسٹم نے انشور کیا کہ آپ کی جو فائل کریٹ ہو رہی ہے یہ کسی اور فائل کو اوور رائٹ نہ کر دے. آپ کی وہ اپنی فائل ہو یا مے بی کسی اور یوزر کی ہو, but the point is کہ it should not overwrite any other
program file or data file on the disk. اچھا جب یہ پروگرام کو مین میموری میں لایا گیا تو the questions are how much memory should be allocated for this program to be loaded in the main memory, کس جگہ پہ یہ مین میموری ہوگی, کب ایلوکیٹ ہوگی, کب ڈی ایلوکیٹ ہوگی, اینڈ تھنگس لائک دیٹ. تو یہ سارے کام کون کرتا ہے؟ اچھا ان سارے کاموں کو تھوڑا سا ہم سمرائز کر دیں. جب پروگرام فائل کریٹ کی جاتی ہے ڈسک کے اوپر, جس کو ہم ایکسیکیوٹیبل فائل کہتے ہیں, وہ کس جگہ اسٹور ہوگی ڈسک پہ, ٹو میک شیور کہ نو ادر فائل, ڈیٹا فائل اور پروگرام فائل از اوور ریٹن. کب اسپیس جو ہے ڈسک پہ وہ از گوئنگ ٹو بی ڈی ایلوکیٹڈ فار دا فائل اینڈ سو آن. سو ڈسک کو مینج کرنا یہ سارا کام آپریٹنگ سسٹم کرتا ہے. یو ڈونٹ ہیو ٹو وری اباؤٹ اٹ. سملرلی جب پروگرام ایکسیکیوٹیبل جو ہے مین میموری میں آیا, کتنی مین میموری ایلوکیٹ کرنی ہے, کس جگہ پہ کرنی ہے, کس وقت کرنی ہے, کب ڈی ایلوکیٹ کرنی ہے, میکنگ شیور کہ اگر کوئی اور پروگرام ابھی میموری میں ہے تو اس کے اوپر نہ یہ پروگرام لکھا جائے, آئی اٹ از ناٹ لوڈیڈ آن ٹاپ آف اندر پروگرام. آل دیز ایشوز آر ریلیٹڈ ٹو سم تھنگ نون ایز سیکنڈری اسٹوریج مینجمنٹ اینڈ مین میموری مینجمنٹ. تو یہ ہم ڈیٹیل میں دیکھیں گے ایز وی موو آن ان دا کورس as to how are these issues handled by the operating system and what are the algorithms used and data structures and so on and so forth. اس کے علاوہ اور بہت سی چیزیں ہیں. فار ایگزامپل ایک ملٹی یوزر سسٹم میں یا ملٹی پروسیس سسٹم میں ان چیزوں کو ہم نے ڈیفائن نہیں کیا, بٹ ملٹی یوزر مینس کہ ملٹیپل یوزرز اس کو یوز کر رہے ہیں. ٹیپیکل سسٹم سچ ایز اے یونکس اور لینکس بیسڈ سسٹم, یا ملٹی پروسیس سسٹم which may or may not be multi user system, جس میں ملٹیپل پروگرامز ایکسیکیوٹ کر رہے ہوں سائملٹینیسلی. ان کے اپنے ایشوز ہوتے ہیں جب ملٹیپل پروگرامز ایکسیکیوٹ کر رہے ہوں سائملٹینیسلی. ناؤ لیٹس جسٹ لک ایٹ دوز ایشوز. اگر تو آپ کے کمپیوٹر سسٹم میں جس میں یہ ملٹیپل پروگرامز ایکسیکیوٹ کر رہے ہیں ایک سی پی یو ہے, تو دا کوشچن از ہاؤ کین آل دیز پروگرامز رن سائملٹینیسلی آن اے مشین ود اے سنگل سی پی یو, بیکاز یو نو دیٹ the CPU runs all the programs. So if it is a single CPU, it must be able to run only one program at a given time. So how do all these programs running simultaneously run on such a machine? Then when we think about these things, then we realize that yes, there is something in the OS that ensures that all of these concurrently executing programs are multiplexed over a single CPU. اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک پروگرام کو لیا جاتا ہے, اس کو سی پی یو پہ رن کیا جاتا ہے تھوڑی دیر کے لیے, اس پروگرام سے سی پی یو لے لیا جاتا ہے اور ایک اور پروگرام کو دے دیا جاتا ہے جو کہ رن کر رہا ہے, تھوڑی دیر اس کو سی پی یو دیتے ہیں, پھر اس سے لے لیتے ہیں اور ایک اور پروگرام کو دے دیتے ہیں, اینڈ سو آن. سو اس طرح ہوتا کیا ہے کہ یہ سی پی یو اتنے تھوڑے تھوڑے وقت کے لیے دیا جاتا ہے سارے پروگرامس کو کہ اگر آپ ایک زیادہ وقت میں لیٹس سے اوور اے پیریڈ آف اے فیو منٹس دیکھیں تو سارے پروگرامز تھوڑا تھوڑا ایکسیکیوٹ کر چکے ہوں گے. یہ کون کرتا ہے؟ یہ آپریٹنگ سسٹم کرتا ہے. اس ساری چیز کو ہم کہتے ہیں سی پی یو اسکیجولنگ, کہ ایک سی پی یو ایس کو کیسے اسکیجول کریں کہ سارے پروگرامز کو باری باری تھوڑا تھوڑا وقت دے کے سی پی یو کا ان سب کو تھوڑا تھوڑا آگے بڑھایا جائے. اچھا یہ سی پی یو اسکیجولنگ ہوگی, یہ بھی او ایس کرتا ہے. اس کو ہم ڈیٹیل میں دیکھیں گے کورس میں جب ایز وی موو آن. اس کے علاوہ اور کیا آپ نے آج کل سنا ہوگا جی کہ کنکرنٹ پروسیسز, کہ ایک پرابلم کو سالو کرنے کے لیے دیر آر ٹیکنیکس اویلیبل وچ وڈ الاؤ یو ٹو پارٹیشن یور پرابلم انٹو اسمالر پیسز اینڈ ہیو ایچ آف دوز اسمالر پیسز پرفارمڈ بائی این انڈیویجل پروگرام. سو یہ جب ہم کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ ایک پرابلم کو سالو کرنے کے لیے ہم نے چھوٹے چھوٹے پروگرام بنا لیے جو کہ رن کرتے ہیں اور جو اپنا ایک دوسرے سے کوآپریٹ کرتے ہیں فائنل سولوشن پروڈیوس کرنے کے لیے. جب یہ پروگرامز رن کرتے ہیں کنکرنٹلی سائملٹینیسلی ایک ہی وقت میں رن کرتے ہیں, تو ان کو اگر ایک ہی پرابلم سالو کرنی ہے تو دیر آر چانسز, ویری گڈ چانسز, کہ یہ کسی ڈیٹا کو شیئر کر رہے ہیں. اچھا وہ ڈیٹا جو ہے وہ کوئی مین میموری کا پارٹ ہو سکتا ہے, پرہیپس میں بی اے ویریبل, انٹیجر ویریبل, یا کچھ ارے ہو سکتی ہے آف اسٹرکچرز یا انٹیجرز اور کیریکٹرز, یا ایک فائل ہو سکتی ہے جو ساروں نے شیئر کرنے ہیں,
مے بی ہو سکتا ہے ڈیٹا بیس ہو. اچھا, جب یہ پروسیسز جو کنکرنٹ رن کرتے ہیں کنکرنٹلی, ان کو جب کوئی چیز شیئر کرنی ہو تو اس میں بڑے پرابلمز آتے ہیں. پرابلمز اس لیے آتے ہیں کہ سپوز کہ ایک جو کنکرنٹ پروگرام ہے, کنکرنٹ پروسیس ہے, میں یہ ٹرم یوز کر رہا ہوں پروسیس کی, اٹ اسینشلی مینس فار ناؤ a program in execution. So whenever I use the term a process, I'm referring to a program in execution, an executing program. اچھا, تو جب یہ کنکرنٹ پروسیس وہ شیئرڈ چیز کو اس نے چینج کرنا ہے تو ہم دیکھیں گے بعد میں کہ اس سے سیریس پرابلمز آ سکتے ہیں اگر ایک سے زیادہ کنکرنٹ پروسیسز اس شیئرڈ اسٹیٹ کو چینج کریں. اس سے ہمیں ایک پرابلم ہمیں آتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں دا کریٹیکل سیکشن پرابلم. ٹھیک ہے, اس کو ہم ڈیٹیل میں دیکھیں گے کہ یہ کریٹیکل سیکشن پرابلم کیا ہے, اس کو کیسے سالو کرتے ہیں. کئی سولوشن ہیں اس کے, تھوڑی سی ڈیٹیل ہم دیکھیں گے ابھی جب کورس آؤٹ لائن پہ جاتے ہیں. اس کے بعد یہ ہے کہ جب پروسیسز رن کرتے ہیں تو وہ ڈیڈ لاک ہو سکتے ہیں. جس طرح آپ نے ٹریفک کا ڈیڈ لاک دیکھا ہوگا کہ گاڑیاں اور بسیں آ رہی ہیں, ایک چوک میں پھنس جاتی ہیں, آگے نہیں چل سکتی, تو وہ ڈیڈ لاک کو آپ ختم کرتے ہیں. مے بی ٹریفک کا کوئی بندہ آتا ہے, پولیس آتی ہے, وہ گاڑیوں کو ایک سائڈ سے روک دیتی ہے, راستہ بناتی ہے تاکہ ایک طرف سے گاڑیاں نکل جائیں اور ڈیڈ لاک ختم ہو جاتا ہے, ٹریفک فلو جو ہے نا پھر چلنا شروع ہو جاتا ہے. اسی طرح کمپیوٹر سسٹم میں چاہے اتنے زیادہ پروسیسز چل رہے ہیں, ہو سکتا ہے ڈیڈ لاک ہو جائے. ڈیڈ لاک کا کیا مطلب ہوگا؟ جب ٹریفک کا ڈیڈ لاک ہوتا ہے تو گاڑیاں رک جاتی ہیں, کوئی گاڑی نہیں چلتی, کوئی کام نہیں ہو رہا. پروسیسز جب ڈیڈ لاکس ہو جائیں کمپیوٹر سسٹم میں تو اس کا مطلب کوئی پروسیس ہی کام نہیں کر رہا. تو اگر کوئی پروسیس ہی کام نہیں کر رہا تو اس کا مطلب کسی کا کوئی پروگرام رن ہی نہیں کر رہا, تو اٹ مینس کہ کمپیوٹر سسٹم کچھ بھی نہیں کر رہا. Obviously we would not like the computer system to be in a state where it is not doing anything. اچھا, یہ ایشوز جو ڈیڈ لاک کے ہیں یہ بھی ہم دیکھیں گے کہ بھائی کس طرح ہمیں پتہ چل سکتا ہے کہ ڈیڈ لاک ہو گیا ہے اور سسٹم کو ڈیڈ لاک سے نکالنا ہے, یا آپریٹنگ سسٹم میں ایسی چیزیں ہم کر دیں, ایسے کوئی الگورتھمز رکھ دیں کہ وہ ڈیڈ لاک میں آئی نہ. سو اس کو ہم ڈیٹیل میں دیکھیں گے. اچھا, پھر جب میں میموری کی طرف آیا تھا کہ جی ایک ڈسک سے ایکسیکیوٹیبل پروگرام دیا جاتا ہے, اس کو میموری میں رکھا جاتا ہے, اس کے اپنے ایشوز ہیں جس کو ہم میموری مینجمنٹ کہتے ہیں کہ جی میموری کتنی ایلوکیٹ کرنی ہے پروگرام کو, کب کرنی ہے, کب ڈی ایلوکیٹ کرنی ہے, میکنگ شیور کہ کسی اور پروگرام کی میموری کے اوپر نہ ہم نے آپ پروگرام لا دیں. اس کو ہم کہتے ہیں میموری مینجمنٹ. اچھا, اب اس میں بڑے مزیدار قسم کے ایشوز ہیں. ایک تو ایشو یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ جی جب پروگرام کو لوڈ کرنا ہے تو کیا یہ سارے کا سارا پروگرام لوڈ کرنا ہے مین میموری میں. ان اولڈر سسٹمز اٹ یوز ٹو بی دا کیس کہ دا ہول پروگرام وڈ ہیو ٹو بی لوڈڈ ان دا مین میموری. اب یہ آ گیا ہے کہ جی پورا پروگرام لوڈ کرنا ضروری نہیں, اب اس کے کچھ چھوٹے چھوٹے حصے کر کے تو ایک حصہ رکھ دیں مین میموری میں جو کہ ابھی ایکسیکیوٹ کرنا ہے. جب اس حصے کی ضرورت پڑے جو کہ آپ کو بعد میں ایکسیکیوٹ کرنا ہے تو پھر اس کو آپ مین میموری میں لے آئیں, اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. اس کی اپنی ٹیکنیکس ہیں مین میموری مینجمنٹ کی. سم آف دا نیمز دیٹ یو مسٹ ہیو ہرڈ آر کالڈ پیجنگ اینڈ سیگمنٹیشن اور اس طرح کی چیزیں, اینڈ وی ول ٹاک اباؤٹ دیم ان ڈیٹیل. پھر آپ نے سنا ہوگا دا ٹرم ورچوئل میموری. اچھا, ورچوئل میموری آپ کے اپنے خیالات ہوں گے جی یہ کیا ہوتا ہے. مجھے اتنے سال ہو گئے آپریٹنگ سسٹم پڑھاتے ہوئے, اسٹوڈنٹس آتے ہیں یہ ٹرم بڑا فریکوینٹلی یوز کرتے ہیں کہ جی ورچوئل میموری میرے کمپیوٹر سسٹم میں ہے, اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. بٹ جنرلی اسپیکنگ دے ڈونٹ ریئلی انڈرسٹینڈ کہ جی ورچوئل میموری ہے کیا. اب وہ بھی ہم دیکھیں گے جی ورچوئل میموری کیا ہے. تھوڑا سا آپ کو میں آئیڈیا دے دوں کہ کس طرف ہم جا رہے ہیں. کہ سپوز آپ کے پاس ایک پروگرام ہے جس کا سائز بہت بڑا ہے. آج کل کی جو گیمز آ رہی ہیں وہ آپ کو پتا ہے, آپ کو میرے سے زیادہ پتا ہے, آئی ڈونٹ پلے دیز کمپیوٹر گیمز, مائی سن ڈز, بٹ وہ گیمز آ گئی ہیں تو سم آف دیم آر ویری لارج, ہیوج. سم آف دا ڈیٹا بیس سافٹ ویئر آر ہیوج. وہ جب آپ نے ان کو رن کرنا ہے تو سپوز کہ آپ ایک کمپیوٹر سسٹم پہ اس کو رن کرنا چاہتے ہیں جس میں اتنی مین میموری ہے ہی نہیں. اوکے, لیٹس سپوز دیٹ یو ہیو این ایکسیکیوٹیبل پروگرام, سے computer game or a database software or something else that you want to run on your computer system. And suppose that the size of this executable is 32 meg and the computer system that you're using on which you want to run this executable has 16 meg of RAM. Okay, the question is, can you run such a program on this machine? Okay, now if the whole program has to be loaded into the main memory,
then obviously we cannot load a 32 meg program into a 16 meg main memory. تو پھر تو پروگرام رن نہیں کرے گا. تو اب کیا کر سکتے ہیں, کس قسم کی ٹیکنیکس کو یوز کر سکتے ہیں کہ یہ ہم اس طرح کا پروگرام وچ از لارجر دین دا مین میموری, وی کوڈ رن اٹ آن اے کمپیوٹر سسٹم ود اسمالر اماؤنٹ آف مین میموری. ان ادر ورڈز, کین وی رن اے پروگرام وچ از لارجر ان سائز دین دا اویلیبل مین میموری. اور ورچوئل میموری کی جو ٹیکنیکس یوز ہم کرتے ہیں وہ ہمیں الاؤ کرتی ہیں کہ سچ پروگرامس کین بی ایکسیکیوٹیڈ آن کمپیوٹرز. اس کی اگر میں سمپل ایگزامپل کوئی اور دوں, اٹس پرابلی ناٹ اے گریٹ ایگزامپل, لیکن سپوز کہ آپ کو کچھ کھانا کھانا ہے اور آپ بہت بھوکے ہیں, پلیٹ میں آپ نے کھانا رکھنا ہے, پلیٹ آپ کو چھوٹی ملی ہے, آپ نے کھانا بہت زیادہ کھانا ہے, تو کیا کریں گے آپ؟ اس کا آسان طریقہ یہی ہے کہ آپ تھوڑا سا کھانا لیں, وہ جب کھا لیں گے اس کے بعد اور لے لیں جب اور ضرورت پڑے گی. تقریباً اسی طرح یہ ورچوئل میموری کام کرتی ہے. تو یہ ہم اس کو بھی ڈیٹیل میں دیکھیں گے. اور پھر اس کے بعد اپنے ایشوز آ جاتے ہیں سیکیورٹی کے, کہ جی کمپیوٹر سسٹم کو سیکیور کیسے کیا جائے, ان پرٹیکولر آپ کی جو فائلز اور ڈائریکٹریز یا فولڈرز ہیں ان کو کیسے سیکیور کیا جائے. یہ ایشوز زیادہ امپورٹنٹ ہو جاتے ہیں جبکہ کمپیوٹر سسٹم جو ہے وہ ملٹیپل یوزرز یوز کر رہے ہوں. سو آئی وڈ ناٹ لائک مائی فائلز اینڈ ڈائریکٹریز اور فولڈرز ٹو بی سین بائی اینی بڈی ایلس. And there are many other issues such as the CPU protection and the main memory protection and so on. ہم نہیں چاہتے کہ جب ایک پروگرام رن کر رہا ہو, سے میرا پروگرام ایک رن کر رہا ہے آن اے سسٹم وچ ملٹیپل یوزرز کین یوز, اور میں اس طرح ہو جائیں کہ میرا پروگرام رن کر رہا ہے, اس کو سی پی یو ملتا ہے اور وہ سی پی یو چھوڑا ہی نہ, کہ اٹ ڈزنٹ ریلنگوش دا سی پی یو. اگر یہ ہو جائے تو بڑی سیریس پرابلم ہو جائیں کہ باقیوں کے تو پروگرام ایکسیکیوٹ ہی نہیں ہوں گے جب تک میرا پروگرام چل رہا ہے. اور میرا پروگرام اگر یہ اٹس اے بیڈ پروگرام, میننگ اٹ ہیز این انفینٹ لوپ آف سم سارٹ, پھر تو یہ ہمیشہ کے لیے سی پی یو رکھ لے گا. تو ہم یہ کون کرتا ہے سارا کہ یہ اس طرح کی چیزیں نہ ہوں؟ دا آپریٹنگ سسٹم ڈز دیٹ. سملرلی مین میموری کی پروٹیکشن ایشو جو کہ میں پہلے ہی بات کر چکا. سو یہ ساری چیزیں آپ نے دیکھا کہ سمپلی بیکاز وی ہیو ٹو رن اے پروگرام وی نیڈ ٹو ٹیک کیئر آف آل دیز ایشوز. The fortunate part is that we as users don't have to worry about it. The operating system does it. But what I've done in this small discussion is I've highlighted all of the issues which we are going to discuss throughout the course. Okay. So let's look at the course outline now. We will start with operating system concepts. کچھ concepts ہم cover کریں گے جو کہ ہماری discussion کے لیے ضروری ہیں. کچھ terms, کچھ definitions, تاکہ ہم جب ان کو یوز کریں گے اپنی ڈسکشن میں تو ہمیں پتہ چل جائے کہ اس کا مطلب کیا ہے. ٹھیک ہے, وہ ہم کریں گے. اس کے بعد دیکھیں گے کہ آپریٹنگ سسٹم کا اسٹرکچر کیا ہوتا ہے. دیر آر ویریس ٹائپس آف اسٹرکچرز, ان کو ہم دیکھیں گے. میں ابھی تھوڑی سی ڈیٹیل بتاتا ہوں کہ ان میں کیا کیا چیزیں ہم ڈسکس کریں گے. پھر ہم کریں گے تھوڑی سی انٹروڈکشن ٹو یونکس اینڈ لینکس, کیونکہ جو آپ پروگرامس کریں گے وہ آپ سارے کے سارے جو امپلیمنٹ کریں گے وہ یونکس یا لینکس مشین کے اوپر کریں گے. تو تھوڑی سی میں چاہتا ہوں کہ اس کے متعلق آپ کو انٹروڈکشن دے دوں کہ آپ کو پتہ چل جائے کہ یوز کیسے کرنا ہے آپ نے یونکس یا لینکس کمپیوٹر سسٹم. پھر ہم ڈسکس کریں گے پروسیسز اینڈ تھریڈس. جیسے کہ میں نے پہلے بتایا کہ پروسیس جو ہے وہ سمپلی سیئنگ اٹس اے پروگرام ان ایکسیکیوشن. پھر ایک چیز اور ہوتی ہے جس کو ہم تھریڈ کہتے ہیں, وہ بھی دیکھیں وہ کیا ہوتا ہے. پھر ساری چیزیں ان سے ریلیٹڈ جو ہیں وہ بھی ہم ڈسکس کریں گے. ابھی ڈیٹیل میں تھوڑی دیر میں دیتا ہوں. پھر کریں گے ڈیڈ لاکس, میموری مینجمنٹ, ورچوئل میموری, فائل سسٹم اینڈ سیکنڈری اسٹوریج مینجمنٹ. اب تھوڑی سی ڈیٹیل دیکھ لیں کہ ہر ایک ٹاپک کے اندر ہم نے کیا کرنا ہے. ٹھیک ہے جی. اگلی دفعہ سے ہم شروع کریں گے کمپیوٹر سسٹم کانسیپٹس اگلے لیکچر میں. تو اس میں ہم دیکھیں گے کہ سنگل یوزر سسٹمز کیا ہوتے ہیں, بیچ سسٹمز کیا ہیں, اسپولنگ کیا چیز ہے, یہ ٹرمز ہیں جو آپ پڑھیں گے کتاب میں اور یوز بھی دیکھیں گے لوگ کرتے ہیں. ملٹی پروگرامڈ سسٹمز کیا ہیں, ٹائم شیئرنگ سسٹمز کیا ہیں, ریئل ٹائم سسٹمز کیا ہیں. ویل ٹاک اباؤٹ سم تھنگ ویری ویری امپورٹنٹ known as interrupts, traps and signals. ٹھیک ہے, انٹرپٹس کا آپ نے پڑھا ہوگا کمپیوٹر آرگنائزیشن کے کورس میں. تو ٹریپ کا بھی پرہیپس آپ نے تھوڑا سا پڑھا ہوگا, کیونکہ اگر آپ نے اسمبلی لینگویج پروگرامنگ کی ہے تو آئی ایم شیور یور انسٹرکٹر آلسو انٹروڈیوس ٹو ٹریپس. سو انٹرپٹس اور ٹریپس آپ نے شاید پہلے بھی پڑھی ہوئی ہیں, بٹ ویل جسٹ ریویو دیم کوئکلی. پھر ہم دیکھیں گے سم تھنگ نون ایز سگنلس, وچ آئی ایم شیور یو ہیو ناٹ ٹاکڈ اباؤٹ ان اینی ادر کورس ایٹ دس پوائنٹ ان ٹائم. پھر ہم دیکھیں گے ہارڈ ویئر پروٹیکشن. سو یہ ایشوز تو ہم اگلے لیکچر میں کریں گے. اس کے بعد جو ساری چیزیں ہیں, اس سے بعد جتنی ہم چیزیں کور کریں گے وہ ہوں گی آپریٹنگ سسٹم اسٹرکچر کے اندر.
کہ آپریٹنگ سسٹم سروسز دیکھیں گے ہم کہ آپریٹنگ سسٹم کیا کیا سروسز ہمیں دیتے ہیں. کافی چیزیں تو ہم نے ڈسکس کر لی ہیں کہ جی مین میموری کو مینیج کرتا ہے, ورچوئل میموری دیتا ہے, ڈیڈ لاکس کو ہینڈل کرتا ہے, سو آن اینڈ سو فورتھ. وہ ہم ڈیٹیل میں دیکھیں گے کہ کیا کیا سروسز ہمیں دیتا ہے. پھر ہم یہ دیکھیں گے کہ وہ سروسز ہمیں کس طرح دیتا ہے. واٹ از آر انٹرفیس ٹو دا کمپیوٹر سسٹم ٹو گیٹ دوز سروسز فرام دا آپریٹنگ سسٹم. دو طرح کے طریقے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ آپ یوزر ہیں, آپ یہ ڈبل کلک کر رہے ہیں کسی آئیکن پہ, یا پل ڈاؤن مینیو کے تھرو آپ کے پروگرام رن کر رہے ہیں, یا آپ کمانڈ لائن لکھ کے تو ٹائپ کر کے تو انٹر ہٹ کر دیتے ہیں. تو یہ سروسز ہوں گی ٹو دا یوزر. اچھا, اب کچھ سروسز ہوں گی وچ آر گوئنگ ٹو بی اویلیبل ٹو دا پروگرامرس, کہ جب آپ پروگرام لکھ رہے ہیں اور کچھ ایسی چیزیں آپ نے کرنی ہے جو کہ آپ کو اجازت نہیں ہونی چاہیے اپنے پروگرام میں ڈائریکٹلی کرنے کی. فار ایگزامپل کہ آپ نے ان پرٹیکولر, اب میں بات کروں گا کہ ملٹی یوزر سسٹم کی, کہ آپ نے فائل کریٹ کرنی ہے تو آپ اپنا پروگرام لکھیں جو کہ خود ہی ڈسک کو ایکسس کر لے اور اس کے اوپر آپ کی فائل کریٹ کر دے. یا پروگرام رن کرنا ہے آپ نے تو آپ خود ہی پروگرام کو لکھیں جو کہ ڈسک سے پروگرام لے ایکسیکیوٹیبل اور اس کو مین میموری میں رکھ دے. اگر آپ کو یہ اجازت مل جائے تو آپ تو کمپیوٹر سسٹم جو مین میموری میں اور پروگرام ہیں ان کو نوئنگلی اور ان نوئنگلی آپ ان کے اوپر پروگرامس کو اوور رائٹ کر دیں گے. تو اس طرح کی چیزیں کی آپ کو اجازت نہیں ہوتی. تو پھر یہ سارے کام کون کرتا ہے کہ آپ کو فائل کریٹ کرنی ہے, آپ کو مین میموری میں کوئی چیز لوڈ کرنی ہے, آپ کو ڈسک میں سے کوئی ڈیٹا ریڈ کرنا ہے, اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. یہ سارے کے سارے کام آپریٹنگ سسٹم آپ کو دیتا ہے ایز سروسز ٹو یو ایز اے پروگرامر. تو اس کا ایک اپنا طریقہ ہے کہ وہ آپ کس طرح انووک کر سکتے ہیں ان سروسز کو. دا جنرل وے از کہ یو آر گیون این انٹرفیس نون ایز دا ایپلیکیشن پروگرامرز انٹرفیس. اس کے اندر دو چیزیں آتی ہیں, ایک کو ہم ڈیٹیل میں دیکھیں گے, دوسری آپ کئی پروگرامنگ کورسز میں پہلے ہی دیکھ چکے ہیں. لائبریری کالز یا لائبریری روٹینز یا لائبریری فنکشنز اور سسٹم کالز. تو سسٹم کالز کو ہم ڈیٹیل میں دیکھیں گے کہ سسٹم کال ہے کیا چیز, اور جب یہ ایکسیکیوٹ ہوتی ہے تو کس طرح ایکسیکیوٹ ہوتی ہے, کہ جو آپ نے سروس کو ریکویسٹ کی ہے فرام ود ان یور پروگرام, یہ آپریٹنگ سسٹم اس کو کیسے پرووائڈ کرتے اس سروس کو. پھر ہم دوسرے اسٹرکچرز دیکھیں گے کہ آپریٹنگ سسٹم کوڈ کے, آپریٹنگ سسٹم بھی ایک پروگرام ہے, ایک کوڈ پیس آف کوڈ ہے, اس کو اسٹرکچر کیسے کیا جاتا ہے ٹپکلی. اس میں بہت سے اسٹرکچر دیکھیں گے اور دیکھیں کہ آج کل کے آپریٹنگ سسٹم میں کون سا اسٹرکچر یوز کیا جا رہا ہے. آپ نے نام سنے ہوں گے, مائکرو کرنل اینڈ مونولتھک اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. تو ہم ان کو بریفلی ڈسکس کریں گے. پھر دیکھیں کہ ڈاس, ونڈوز آپریٹنگ سسٹم, یونکس, لینکس, یہ کس طرح اسٹرکچرڈ ہیں ان ٹرمز آف دا اسٹرکچر آف دا کوڈ. پھر بریفلی ہم دیکھیں کہ ڈیزائن اور امپلیمنٹیشن ایشوز کیا ہیں. پھر انٹروڈکشن ٹو یونکس میں نے بتایا کہ اس میں سے اتنا آپ کو سکھا دیا جائے گا کہ آپ یوز کر لیں یونکس اور لینکس سسٹم کو اپنی پروگرامنگ ایکسرسائز کرنے کے لیے. اس کے بعد پروسیسز کو ہم ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے. دیکھیں گے پروسیس ہے کیا, یہ اس کو پروسیس بننے کے لیے کن کن چیزوں کی ضرورت ہے, کن کن آپریٹنگ سسٹم اور کمپیوٹر سسٹم کی ریسورسز کی اس کو ضرورت ہے. ایک جب پروسیس بنتے ہیں, اگین ریمبر اے پروسیس از اے پروگرام ان ایکسیکیوشن. جب ایک پروسیس بنتے ہیں میننگ اے پروگرام از ایکسیکیوٹنگ, اس کو یہ کس کس اسٹیٹ میں جا سکتے ہیں. ایک تو ہے نا کہ اس کو سی پی یو ملا اور رن کر رہے ہیں. جب اس کے پاس سی پی یو نہیں ہے, کسی اور کے پاس سی پی یو ہے, کسی اور پروسیس کے پاس, تو پھر یہ کیا کرتا ہے. یا ادروائز مے بی یہ پروگرام رن کر رہا ہے, اس نے کوئی ڈیٹا کریٹ کیا ہے, وہ یا تو اسکرین پہ اس نے شو کرنا ہے یا کسی فائل میں رکھنا ہے, سو ڈسک کے ساتھ اس نے آؤٹ پٹ کرنی ہے. تو دیکھیں کہ یہ کس کس پاسبل اسٹیٹس میں ہو سکتا ہے. پھر ہم دیکھیں گے ایشو کے سی پی یو اسکیجولنگ کا. آپ کو یاد ہوگا میں نے بات کی کہ اگر ملٹیپل پروگرامس کنکرنٹلی ایک کمپیوٹر سسٹم پہ ایکسیکیوٹ کر رہے ہیں اور سی پی یو جو کمپیوٹر سسٹم کے اندر صرف ایک سی پی یو ہے, یا ان جنرل دا نمبر آف سی پی یوز از اسمالر دین دا ٹوٹل نمبر آف پروسیسز وچ آر رننگ, تو ہمیں ان سی پی یو یا سی پی یوز کو اسکیجول کرنا پڑے گا کہ تھوڑی تھوڑی دیر کے لیے سارے پروسیس کو دے دیے جائیں. تو ہم دیکھیں گے سی پی یو اسکیجولنگ کیا چیز ہے, اس کے الگوریدمس کیا ہیں, کون کون سے ایشوز انوالوڈ ہیں, کون کون سے ایونٹس ہیں جو کہ اسکیجولنگ کو انووک کرتے ہیں. ایک تو چیز ہوگی نا کہ اگر ہم نے ایسا اسکیجول یوز کرنا ہے کہ ہر پروسیس کو تھوڑی تھوڑی دیر کے لیے ہم سی پی یو دے دیں اور وہ تھوڑا تھوڑا ایکسیکیوٹ کریں اور واپس لیں پہلے پروگرام پہ. دس از ون ٹیکنیک.
there are many other techniques depending upon as to what the purpose of the computer system is. ٹھیک ہے. So we'll talk about all these scheduling techniques. پھر ہم دیکھیں گے کہ یونکس اور لینکس کے اسکیجولر کیسے کام کرتے ہیں. We'll also see how Windows scheduler works. Then we are going to talk about evaluation of various scheduling algorithms, تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ scheduling algorithms آپ کو اگر کوئی کہتا ہے کہ جی یہ اویلیبل ہیں, آپ نے آپریٹنگ سسٹم کسی میں امپلیمنٹ کرنے ہیں, تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے ایویلویٹ کیسے کریں. پھر ہم آئیں گے کنکرنٹ پروسیسز کی طرف, جو میں نے بات کی کہ جی اگر ایک شیئرڈ اسٹیٹ ہے ان کی اور ملٹیپل پروسیسز اس کو ایکسیس کر سکتے ہیں, اس کو چینج کرنے کے لیے, اس کو رائٹ کرنے کے لیے, تو ہمیں اس کو میک شیور کرنا پڑے گا کہ ایک سے زیادہ پروسیس ایٹ اے گیون ٹائم ڈزنٹ ڈو دیٹ. سو یہ کنکرنٹ پروسیسز کے جو ایشوز ہیں, جس کو میں نے پہلے بولا کہ کریٹیکل سیکشن پرابلم آئے گی, پھر اس کو کیسے سالو کرتے ہیں, اس کے کئی طریقے ہیں سالو کرنے کے. کچھ سافٹ ویئر سولوشنز ہیں, کچھ ہارڈ ویئر سولوشنز ہیں, کچھ آپریٹنگ سسٹم بیسڈ سولوشنز ہیں, اینڈ ان ڈوئنگ سو وی آر گوئنگ ٹو ٹاک اباؤٹ آل دوز سولوشنز, as well as talk about some of the very important tools for synchronization and for solving the critical section problem, known as semaphores. So we'll talk about semaphores, we'll see what semaphores are, how they're implemented, and then talk about some other higher level synchronization tools, such as the monitors and condition variables and so on and so forth. Okay? So we'll do all of those things and talk about the related issues as to when you use these tools, such as semaphores. As a programmer, you have to be very careful that you don't end up writing solution for a problem which uses concurrent processes, but it ends up with a deadlock perhaps. Okay? Or maybe one of the processes never gets to get a resource that it needs to in order to continue its execution. So یہ ساری باتیں ہم پروسیسز کے اندر کریں گے. اچھا, اس کے بعد ہم آئیں گے سم تھنگ نون ایز انٹر پروسیس کمیونیکیشن. جب میں بات کی نا کہ ایک پرابلم کو آپ نے سالو کرنا ہے ود ملٹیپل پروسیسز ویچ آر گوئنگ ٹو رن کنکرنٹلی, مینی اے ٹائمز دیز کنکرنٹ پروسیسز وڈ نیڈ ٹو ٹاک ٹو ایچ ادر. مے بی ون پروسیس ہیز پروڈیوس سم ریزلٹ اینڈ اٹ نیڈس ٹو گیو اٹ ٹو اندر پروسیس. سو دس از کالڈ انٹر پروسیس کمیونیکیشن. یہ کس طرح ہو سکتی ہے؟ واٹ آر دا ویریس میتھڈز اویلیبل for processes to communicate with each other. We look at the various methods available for inter-process communication. In particular, ہم چاہیں گے کہ جو یونکس اور لینکس میں انٹر پروسیس کمیونیکیشنز کے ٹولز اویلیبل ہیں ان کو ڈسکس کریں. سو ویل ٹاک اباؤٹ تھنگس لائک پائپس, فائفوز, ساکٹس, میسج کیوز اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. تو پروسیسز کے زمرے میں ہم انٹر پروسیس کمیونیکیشن کے ٹولز بھی ڈسکس کریں گے. دین آفٹر the processes we'll talk about threads. Threads کا if you have done Java programming, I'm sure you have some idea of threads. تو threads کو ہم دیکھیں گے کہ what is a thread. Some people probably told you that a thread is a lightweight process. Now what does lightweight mean? Does it mean that it has to be less than 10 grams or less than 10 instructions, CPU instructions, or what does it mean though? So وہ ہم دیکھیں گے کہ تھریڈ کیا ہے اور یہ پروسیس سے کس طرح مختلف ہے, اور جو بھی تھریڈس کے ایشوز ہیں اپنے وہ دیکھیں گے. تھریڈ کمیونیکیشن کو ہم دیکھیں گے, انٹر تھریڈ کمیونیکیشن کو دیکھیں گے, سنکرونائزیشن کے ایشوز دیکھیں گے اینڈ سو آن. اچھا, اس کے بعد ہم ڈیڈ لاکس کو دیکھیں گے کہ کمپیوٹر سسٹم میں جو ڈیڈ لاک ہوتے ہیں ہمیں کیسے پتہ چلتا ہے کہ ایک ڈیڈ لاک ہو گیا, کہ پروسیسز ایک ڈیڈ لاک میں انوالو ہو گئے ہیں. پھر اگر پتہ چل گیا کہ ہو گیا ایک ڈیڈ لاک, تو اس کو سسٹم کو ڈیڈ لاک سے باہر کیسے لے کے آئیں گے, یا وہ بھی چیزیں ڈسکس کریں گے ہم کہ کس طرح ہم کوئی ایسے الگوریدمز یوز کر سکتے ہیں آپریٹنگ سسٹم میں کہ ڈیڈ لاک ہو ہی نہ. تو اس میں ہم دیکھیں گے ڈیڈ لاک پریونشن اینڈ ڈیڈ لاک اوائڈنس الگوریدمز, وہ ہم دیکھیں گے. سو یہ ڈیڈ لاکس کا ہو گیا. اب ہم آئیں گے میموری مینجمنٹ کی طرف. جیسے میں نے بات کی کہ میموری مینجمنٹ کا مطلب ہے کہ کس طرح مین میموری کو مینج کیا جائے, کہ فری اسپیس جو میموری میں ہے, ہاؤ ڈو وی کیپ ٹریک آف دیٹ ان دا آپریٹنگ سسٹم, ہاؤ اینڈ وین ڈو وی ایلوکیٹ اینڈ ڈی ایلوکیٹ میموری فار ا پروسیس, ہاؤ مچ میموری ڈو وی ایلوکیٹ, اینڈ ایشوز لائک دیٹ. اچھا, اس میں ہم ڈسکشن جو شروع کریں گے وہ بڑے سمپل میموری مینجمنٹ کے ایشوز سے کریں گے. کہ سپوز آپ کا پروگرام ہے جو آپ نے رن کرنا ہے اور پورا کا پورا پروگرام مین میموری میں آئے گا, تو اس کی کیا ٹیکنیکس اویلیبل ہیں,
لیکن اصل مزہ آئے گا جب ہم دیکھیں گے کہ ہمارا پروگرام جو ہے ہو سکتا ہے یہ مین میموری سے بہت بڑا ہو، اور پھر تو سارا ہم لا نہیں سکتے. تو اس کو کون سی ٹیکنیکس یوز کرنی ہے کہ وی برنگ پارٹ آف اے پروگرام ان ٹو دا مین میموری، اینڈ ان پرٹیکولر دیٹ پارٹ which is needed currently which needs to run now at this time, and then bring in the other parts of the program which are needed later on. So while doing so, we'll talk about famous techniques known as paging and segmentation. اس کے سارے ایشوز دیکھیں گے کہ یہ کس طرح پیجنگ اور سیگمنٹیشن امپلیمنٹ ہوتی ہے، اس میں کتنی ہمیں ہارڈ ویئر سپورٹ کی ضرورت ہوتی ہے. وین وی سے ہارڈ ویئر سپورٹ اٹ مینس کہ سی پی یو کی سپورٹ کتنی ضرورت ہوتی ہے. ہم ڈسکس کریں گے ایشوز لائک لاجیکل ٹو فزیکل ایڈریس ٹرانسلیشن. ویل لک ایٹ دا پرفارمنس آف پیجنگ. ویل ٹاک اباؤٹ ایشوز ریلیٹڈ ٹو پیجنگ اینڈ سیگمنٹیشن سچ ایز شیئرنگ ایٹ دا پیج لیول، شیئرنگ ایٹ دا سیگمنٹ لیول، پروٹیکشن کے ایشوز کہ کس طرح ہم پروگرامس کو پروٹیکٹ کر سکتے ہیں. اور اس میں یہ ساری چیزیں تو بڑی مزیدار ہیں کہ میموری مینجمنٹ ہو رہی ہے پیجنگ اور سیگمنٹیشن یا کوئی اس طرح کی ٹیکنیک یوز کر کے. سو دا کوشچن از واٹ از دا اوور ہیڈ. ٹھیک ہے، ویئر ڈو وی پے؟ سو وی آر گوئنگ ٹو ٹاک اباؤٹ دیٹ آلسو. اچھا، جب ورچوئل میموری آتی ہے تو اس میں یہ آتا ہے کہ پیجنگ میں تو ہم نے کہا نا کہ جی تھوڑے تھوڑے پروگرام لے آتے ہیں، اور جو ورچوئل میموری میں یہ ہوتا ہے کہ وہ تھوڑے تھوڑے پارٹس اس طرح تب لاتے ہیں جب ان کی ضرورت پڑے. اسی طرح سیگمنٹیشن اگر یوز کرنی ہے، واٹ ایور سیگمنٹیشن از فار ناؤ، ویل آلسو برنگ ان سم سیگمنٹس انٹو دا مین میموری اینڈ برنگ مور سیگمنٹس وین دے آر نیڈیڈ. دس از آل ورچوئل میموری. اچھا، اب کئی دفعہ یہ ایشو ہو جاتا ہے کہ ایک پروگرام رن کرنے کے لیے ہمیں تھوڑا سا اس کا حصہ اور مین میموری میں لانا ہے، لیکن مین میموری میں جگہ ہی نہیں ہے. تو اگر ہم پیجنگ یوز کر رہے ہیں تو ہم کہیں گے جی کہ یہ اچھا یہ ایک پیج ہم نے لانا ہے میموری میں، لیکن اس کے لیے جگہ نہیں ہے. تو پھر کیا ہوگا؟ پھر اس کو ہم کہتے ہیں جی پیج فالٹ ہو گیا. اچھا، پیج فالٹ جب ہوتا ہے تو پھر آپریٹنگ سسٹم اس کو کیسے ہینڈل کرتا ہے؟ ٹھیک ہے، اس کی کیا کاسٹ ہے، اینڈ ویل ٹاک اباؤٹ دوز تھنگس. دین ویل گیٹ ٹو دا ایشوز آف فائل مینجمنٹ اور فائل سسٹم. دیکھیں گے کہ یوزر کا ویو کیا ہوتا ہے ایک آپریٹنگ سسٹم میں جو کہ فائل سسٹم امپلیمنٹ کر رہا ہے، اور اس کے امپلیمنٹیشن کے کیا ایشوز ہیں. سو یوزر کا ویو ہو سکتا ہے جی کہ میرا ایک ہائرارکیکل فائل سسٹم ہے وچ از ٹپکلی دا کیس ان ٹوڈیز کمپیوٹر سسٹم سچ ایز ونڈوز اینڈ یونکس لینکس، کہ جی آپ کا ایک مین فولڈر ہے یا آپ اس کو روٹ فولڈر کہہ لیں، روٹ ڈائریکٹری کہہ لیں، اس کے نیچے اور ڈائریکٹریز یا فولڈرز ہیں اور ان میں اور ہیں اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. سو یو گیٹ اے ہائرارکیکل ٹری لائک اسٹرکچر. وہ تو یوزر کا ویو ہو گیا، تو آپ یو کین جمپ فرام ون فولڈر ٹو اندر اینڈ براؤز دا فائل سسٹم اینڈ سو آن اینڈ سو. وہ یوزر کا ویو ہو گیا، اس کو ہم ڈسکس کریں گے. پھر ہم کریں گے کہ یہ آپریٹنگ سسٹم میں ایکچولی یہ امپلیمنٹ کیسے ہوتا ہے. ان ڈوئنگ سو وی آر گوئنگ ٹو ٹاک اباؤٹ دا اسٹرکچر آف ا فائل. فائل کے ایٹریبیوٹس کیا ہیں، وہ ایٹریبیوٹس کہاں اسٹور ہوتے ہیں. وین آئی سے ایٹریبیوٹس آئی اسینشلی مین کہ جی تھنگس لائک کہ فائل کا اونر کون ہے، اس فائل کا سائز کیا ہے، کب فائل کریٹ ہوئی تھی، کب اس کو اپڈیٹ کیا گیا تھا، کتنے یوزر کتنی دفعہ یہ اوپن کتنی دفعہ اس وقت ہے، اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. سو ویل ٹاک اباؤٹ فائلز اینڈ فائل سسٹم امپلیمنٹیشن. اچھا، اس میں امپلیمنٹیشن میں جو میجر چیز ہم ڈسکس کریں گے نا، ایک تو جنرلی ہم ڈسکس کریں گے کہ ڈسک کا جنرل اسٹرکچر کیا ہوتا ہے. پھر ہم زیادہ وقت لگائیں گے دیکھیں گے کہ فائل ایلوکیشن ٹیکنیکس کیا ہوتی ہیں، کہ ڈسک اسپیس جو ہے اس کو کیسے مینج کیا جاتا ہے، فری اسپیس ڈسک میں کہاں کہاں ہے، اور جب ایک ریکویسٹ آتی ہے فائل کو اسٹور کرنے کے لیے یا فولڈر کو اسٹور کرنے کے لیے، فولڈر فائل کریٹ کرنے کے لیے، اس کو کس جگہ اور کتنی اسپیس دی جائے گی، اس کو ہم کہتے ہیں ڈسک مینجمنٹ اور اسپیس ایلوکیشن ٹیکنیکس. تو ہم بہت زیادہ کافی ٹیکنیکس ڈسکس کریں گے اسپیس ایلوکیشن کی. پھر اس میں دیکھیں گے کہ ونڈوز اور یونکس میں کون سی ٹیکنیکس یوز ہوتی ہیں، ان کو کمپیئر کریں گے. اور پھر ہم دیکھیں گے کہ ڈسک اسکیجولنگ کیا چیز ہے. اچھا، ڈسک اسکیجولنگ کا مطلب یہ ہے کہ ایک کمپیوٹر سسٹم میں ایک وقت میں اگر ڈسک ایک ہے اور اس کو ملٹیپل ریکویسٹس آ جاتی ہیں فار فائل ہینڈلنگ اور فولڈر اور ڈسک ڈائریکٹری ہینڈلنگ، تو کس طرح ان کو ہینڈل کرتا ہے وہ.
تو اسینشلی اس کا مطلب یہ ہے کہ ملٹیپل ریکویسٹ آ گئی ہیں, ڈسک کنٹرولر ایک ہی ہے, اس نے ایک ایک کر کے ان ریکویسٹ کو سرو کرے گا. تو اس کی کیا ٹیکنیکس ہیں اور کس چیز کو ہم آپٹیمائز کرنا چاہتے ہیں, وہ ٹیکنیکس کو ہم دیکھیں گے. سو ڈسک اسکیجولنگ کی ہم ٹیکنیکس دیکھیں گے. سو جتنی سیکنڈری اسٹوریج کے ایشوز ہیں, فائل اسپیس مینجمنٹ کے ایشوز ہیں, وہ سارے ہم ٹوورڈز دا اینڈ آف دا کورس کریں گے. اچھا, یہ ساری چیزیں کر کے اگر ہمارے پاس وقت بچا تو انشاءاللہ ہم دیکھیں گے کہ فائل سسٹم سیکورٹی کے تھوڑے سے ایشوز, ان پرٹیکولر تھوڑا سا وقت میں لگانا چاہوں گا کہ یونکس اور لینکس میں فائل پروٹیکشن کے کیا میکنزمز اویلیبل ہیں. تو یہ تو تھا ساری ڈیٹیل کہ ہم کورس میں کریں گے کیا. ٹھیک ہے, دیر از اے لاٹ آف تھنگس وی آر گوئنگ ٹو ڈو. آئی نو سم آف دا ٹرمز آئی ہیو یوزڈ اینڈ سم آف دا ایشوز آئی ہیو ٹاکڈ اباؤٹ, دے پرہیپس ڈڈ ناٹ میک سینس ٹو یو. آپ کو ان کے بھی سمجھ نہیں آئی, بٹ یو نو بیئر ود می, آئی گارنٹی یو انشاءاللہ دیٹ ایز وی موو آن آل آف دیز تھنگز آر گوئنگ ٹو بی کرسٹل کلیئر انشاءاللہ. ٹھیک ہے, آپ لوگوں کو ساری انشاءاللہ چیزوں کی سمجھ آ جائے گی. اچھا, یہ کورس کی آؤٹ لائن ہوگی. اب آخری جو چند منٹ رہ گئے ہیں, میں چاہتا ہوں کہ ان میں وی شوڈ اسٹارٹ لوکنگ انٹو دا ویریس ایشوز. ان پرٹیکولر میں چاہوں گا کہ ایک چیز کو ہم آپ آج ڈسکس کر کے پھر ختم کریں کورس لیکچر کو, اور وہ ہے کہ آپریٹنگ سسٹم ہے کیا چیز. ٹھیک ہے, تو اس میں دو ویوز ہیں, تو میں دونوں ویوز آپ کو بتا دیتا ہوں, وچ اسینشلی بوتھ آف دیم اسینشلی پوائنٹ ٹو دا سیم تھنگ, لیکن وہ کہنے کے دو طریقے ہیں. اس کو ہم کہتے ہیں کہ جی ایک ٹاپ ڈاؤن ویو ہے جو کہ یوزر کا ویو ہو سکتا ہے, ایک باٹم اپ ویو ہے جو کہ آپریٹنگ سسٹم کا اپنا ویو ہو سکتا ہے کہ میں کیا کرتا ہوں یا میرا پرپز کیا ہے. تو ٹاپ ڈاؤن ویو جو یوزر کا ہے وہ تو یہ ہے کہ آپریٹنگ سسٹم ہمیں ایک بڑی سمپل سی کمپیوٹر سسٹم دے دیتا ہے جس کو ہم یوز کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اب دیکھیں کمپیوٹر سسٹم میں ہے کیا کیا. کمپیوٹر سسٹم میں ڈسک ہے جس پہ آپ نے فائلیں اسٹور کرنی ہے, مین میموری ہے جس میں آپ نے پروگرامز رن کرنے ہیں, سی پی یو ہے آپ کا, P4 بیسڈ کمپیوٹر سسٹم پرہیپس آپ کا ہے آج کل, اس کا اپنا اس کو مینج کرنا ہے آپ نے, ماؤس ہے, کی بورڈ ہے, وہ ساری چیزیں. اچھا, اگر تو آپ کو یہ ساری ڈیوائسز کو کمپیوٹر سسٹم میں جتنی ہارڈ ویئر ہے آپ کو خود کنٹرول کرنا پڑے یوز کرنے کے لیے, تو پھر تو زندگی تو بڑی مشکل ہو جائے. تو آئی ایم شیور کہ ویری فیو پیپل وڈ یوز دا کمپیوٹر سسٹم. تو جو 1950 میں آئی بی ایم کے ایک سی ای او ہوتے تھے 1950 میں, جن کا نام تھا ٹامس جے واٹسن. تو 1950 میں جب وہ سی ای او تھے آئی بی ایم کے, تو انہوں نے کہا تھا جی کہ دنیا میں تقریباً 5 کمپیوٹرز کی ضرورت ہے. تو یو نو یہ پریڈکشنز کتنی غلط ہو جاتی ہیں کئی دفعہ. اینڈ وہ اتنے مشہور آدمی تھے, اتنے اچھے سی ای او تھے کہ آج کل نیو یارک میں فار مینی ایئرز دیر از اے آئی بی ایم ریسرچ لیب نون ایز دا ٹامسن جے واٹسن لیب, جس میں کٹنگ ایج ریسرچ ہوتی ہے. بٹ لک کہ ان کی پریڈکشن کتنی غلط تھی. لیکن اگر آپ لوگوں کو خود کمپیوٹر ہارڈ ویئر کو مینج کرنا پڑ جائے کہ جی میں نے فائل کریٹ کرنی ہے تو مجھے اپنا پروگرام لکھنا پڑے گا جو کہ ڈسک کنٹرولر کو ڈیل کرے گا. کی بورڈ کے میں نے پریس کیا ہے کی, تو ڈسپلے اسکرین پہ آنے کے لیے میں خود کوئی پروگرام لکھوں جو کہ وہ جو کی پریس کو لے اور کورسپونڈنگ کی کیریکٹر جو ہے نا اسکرین پہ ڈسپلے کر دے. تو پھر تو واقعی وہ 5 ہی لوگ ہوتے, 5 ہی کمپیوٹرز کی ضرورت ہوتی پرہیپس. لیکن سو دس وڈ ہیو بین اے ویری ڈیفیکلٹ مشین ٹو یوز. لیکن ہوتا کہ آپ نے فائل کریٹ کرنی ہے, آپ نے کاپی کرنی ہے, فولڈر کریٹ کرنا ہے, تو کیا کرتے ہیں آپ کے لیے تو بڑی آسانی ہے کہ ونڈو سسٹم آپ یوز کر رہے ہیں تو آپ نے وہ فائل مینیو پہ جا کے آپ نے نیو کی آپشن کے اندر گئے اور فولڈر کریٹ کر دیا, اس کا آپ نے نام بھی چینج کر دیا, اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. فائل کریٹ کرنی ہے, اگر ورڈ پروسیسر یوز کرنا ہے تو مے بی یوز اے ورڈ پروسیسر آف ورڈ پروسیسر اے اور واٹ ایور. ٹیکسٹ فائل کریٹ کرنی ہے تو آپ یوز کر سکتے ہیں کوئی ایڈیٹر, فار ایگزامپل یونکس لینکس میں پیکو ہے, وائی ہے, ای میکس ہے, مختلف قسم کے ایڈیٹر ہیں, وہ یوز کر کے آپ ٹیکسٹ فائل کریٹ کر لیتے. تو زندگی بڑی آسان ہے. سو یوزر کا ویو یہ ہوگا کہ آپریٹنگ سسٹم ہمیں ایک بڑی آسان سی مشین پرووائڈ کر دیتا ہے جس کو ہم یوز کرتے ہیں انسٹیڈ آف یوزنگ اے ویری کمپلیکیٹڈ مشین. تو اس ویو سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ آپریٹنگ سسٹم ہمیں ایک ورچوئل مشین دیتا ہے وچ از ویری ایزی ٹو ڈیل ود. اچھا, یہ تو ہو گیا ٹاپ ڈاؤن ویو. باٹم اپ ویو کیا ہوگا کہ آپریٹنگ سسٹم کو کیا کیا کرنا پڑتا ہے. تو آپریٹنگ سسٹم کے پوائنٹ آف ویو سے اس کا پرپز کیا ہے. تو آپریٹنگ سسٹم کرتا کیا ہے, یہ جتنی میں نے ابھی باتیں ساری کی کہ جی
یہ مین میموری مینجمنٹ کرنی ہے, ڈسک مینجمنٹ کرنی ہے, سارے ڈسک ڈیوائسز جو آئی او ڈیوائسز ہیں ان سے کمیونیکیٹ کرنا ہے. جتنے ریسورسز ہیں کمپیوٹر سسٹم میں, موسٹلی ہم ہارڈ ویئر ریسورسز کی بات کرتے ہیں لیکن سافٹ ویئر ریسورسز بھی ہو سکتے ہیں, ان ساروں کو کون مینیج کرتا ہے؟ آپریٹنگ سسٹم مینیج کرتا ہے, رائٹ. اگر دو یوزرز کمپیوٹر سسٹم کو سائملٹینیسلی یوز کرنا شروع کر دیں تو ایک نے پروگرام رن کیا, دوسرے نے رن کرنا ہے, تو اگر تو آپریٹنگ سسٹم نہیں ہے تو دوسرا جو ہے پہلے پروگرام کے اوپر اپنا پروگرام رکھ کے تو اپنا اس پروگرام کو اوور رائٹ کر دے گا, تو وہ پروگرام ایکسیکیوٹ ہونا بند ہو جائے گا. سو وی ڈونٹ نیڈ ٹو وری اباؤٹ دیز. یہ ساری کون ریسورسز مینیج کر رہے ہیں؟ فار ایفیشینٹ, ریلائبل اینڈ سیکیور یوز آف آل دا ریسورسز. This is why we need operating system. This is the purpose of an operating system. We don't need to worry that my file on maybe C drive or whatever disk is not going to be overwritten by somebody else, or maybe I won't overwrite one of my folders or files by mistake. I don't have to worry about it. All I do is I use a tool, a word processor perhaps, or an editor, text editor, and I create a file and I let the operating system do the difficult work of finding the right space to store my file and folder. Similarly, I don't need to worry about protecting my executing program in the main memory so that nobody overwrites it. I don't need to worry about it. I don't need to worry about the fact that my program may by mistake overwrite somebody else's program, or it may change some of the program which belongs to the operating system in the main memory. So all those protection issues, I don't need to worry about it. Those are handled by the operating system. Okay. Similarly, like I talked about previously, that what if a program is written which takes the CPU, when the CPU is given to it, it never relinquishes it. So this is the purpose of a computer system. The top-down view is it provides us a virtual machine which is much easier to deal with. The bottom-up view is that it manages all the resources. Okay, so let me recap what we did today. So what we did today is we talked about the general computer system diagram in terms of a layered diagram. We had a small discussion on the purpose of a computer system, with the goal in mind that we would like to see what are the various concepts and issues that the OS needs to handle. Then we looked at the course outline in fair amount of detail. As I said, some of the issues or terms perhaps made sense to you, some did not. But there's nothing to worry about. کوئی فکر کی بات نہیں ہے. As we move on, ہم انشاءاللہ وہ سارے کانسیپٹس کو کور کریں گے, سارے الگورتھمس کو کور کریں گے, سارے ایشوز اور پرنسپلس کو کور کریں گے جو آپریٹنگ سسٹم میں یوز ہوتے ہیں, اور انشاءاللہ سب چیزوں کی سمجھ آ جائے گی. اچھا, اب ود دس آئی ایم گوئنگ ٹو کلوز today's lecture. I'll see you inshallah next time when we are going to talk about operating system concepts. We'll cover some of the basic concepts and terms that we are going to use throughout the semester. Thank you. Assalamu alaikum.